यस सर, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से इस बार मोदबाना लहजे में कहा गया और चंद लम्हों बाद एक और आवाज़ रिसीवर पर उभरी। हेलो, अफजल राठौर बोल रहा हूँ। बोलने वाले के लहजे में हैरत थी, शायद वो एहसान अली खान को ना पहचानता था। प्रिंस ऑफ ढम्प, ट्रांसमीटर पर बात करो, इमरान ने सख्त लहजे में कहा और रिसीवर रखकर उसने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर पर अपनी मखसूस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। ब्लैक ज़ीरो खामोश बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद ट्रांसमीटर से कॉल आ गई और इमरान ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो, राठौर कॉलिंग, प्रिंस ओवर। अफजल राठौर की आवाज़ ट्रांसमीटर से निकल रही थी। यस प्रिंस ऑफ ढम्प, अटेंडिंग यू, ओवर। कॉल कोई सुन तो नहीं रहा, ओवर, इमरान ने पूछा। ओ नहीं जनाब, मैंने पहले ही ख्याल रखा हुआ है, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। केजीबी के मुकामी चीफ ने नवाब अरशद हुसैन के ज़िम्मे एक खसूसी काम लगाया था जो उसने ड्रैगन स्पेशल क्लब के रोडनी के ज़रिए मुकम्मल कराने की कोशिश की। नवाब अरशद हुसैन सिर्फ बता सकता है कि उसे ये काम केजीबी के चीफ ने दिया था। तुमने ये मालूम करना है कि ये काम केजीबी के मुकामी चीफ को किस पार्टी ने दिया था और उस पार्टी के बारे में अगर कोई तफसीलात मिल सकें तो ज़्यादा बेहतर है, ओवर। इमरान ने तेज़ तेज़ लहजे में कहा। काम क्या था, ओवर। दूसरी तरफ से अफजल राठौर ने पूछा। एक इमारत के नीचे सरकारी सेवरेज सिस्टम के नक्शे की तफसीलात हासिल करनी थी, ओवर। इमरान ने जवाब दिया। ओके, मैं मालूम करके आपको कॉल करता हूँ, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। पूरी होशियारी से काम लेना, दूसरी पार्टी से मुतालिक जिस कदर ज़्यादा मालूमात हासिल हो सके अच्छा है, ओवर। इमरान ने कहा। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन जवाब कल ही दे सकूंगा, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, ट्रांसमीटर पर ही बात करना, ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। ये केजीबी का एजेंट है, ट्रांसमीटर ऑफ होते ही ब्लैक ज़ीरो ने हैरान होते हुए कहा। नहीं, अलबत्ता ये एक ऐसे आदमी को जानता है जो केजीबी के मुकामी हेडक्वार्टर में किसी अहम पोस्ट पर है और एक ख़ास किस्म की शराब का बेहद रसिया है। अब ये रात को उससे मिलेगा और उसे वो शराब काफ़ी मिकदार में पिलाएगा और फिर जब वो आदमी नशे में आउट होगा तो फिर उससे हमें सारी बातें मालूम हो जाएंगी। इस आदमी को पता भी ना चलेगा कि वो क्या क्या बता चुका है और अफजल राठौर को मुआवजे में प्रिंस ऑफ ढम्प से भारी रकम मिल जाएगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, अगर ऐसी बात है तो उस खास आदमी को हमें नज़र में रखना चाहिए ताकि जहां मौजूद केजीबी के एजेंटों की सरगर्मियां हमारे इल्म में रहें। ब्लैक ज़ीरो ने चौंकते हुए कहा। क्या ज़रूरत है खामखा की सरदर्दी की, ये लोग सिर्फ स्याही किस्म की मालूमात हासिल करके अपने अपने मुल्कों को भेजते हैं और सुपर पावर्स ऐसे एजेंट हर मुल्क में रखती है, इमरान ने कहा और फिर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आप कहाँ चल दिए, ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर पूछा। मैं अब फ्लैट पर जा रहा हूँ, तुम अब अरशद हुसैन की लाश बरकी भट्टी में जला देना, इमरान ने कहा। लेकिन आपके फ्लैट में भी तो डिक्टा फ़ोन मौजूद हो सकता है, या हो सकता है कि फ़्लैट की निगरानी भी हो रही हो, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। क्योंकि जब से सफदर के फ्लैट से डिक्टा फ़ोन मिला था इमरान फ्लैट पर वापस ना गया था, इसलिए आ जा रहा हूँ कि ये बिल्ली चूहे वाला खेल ख़त्म तो हो। जो भी होगा कम अज़ कम सामने तो आ जाएगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो आप उन लोगों के सामने ले आने के लिए अपने आप को चारे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं? फिर मैं मेंबर्स की ड्यूटी ना लगा दूं आपके फ्लैट की निगरानी के लिए, ब्लैक ज़ीरो ने कुर्सी से उठते हुए पूछा। हो सकता है ऐसा ना हो और मैं तो आराम से फ्लैट पर पड़ा सोता रहूं और वो बेचारी सारी रात निगरानी करते रह जाएं। और अगर कुछ होगा भी सही तो तुम फिक्र ना करो, मैं अकेला ही संभाल लूँगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और तेज़ी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया ताकि अपने चेहरे पर मौजूद मेकअप साफ कर दे। गो फ्लैट पर जाने की बात करते हुए उसके जहन में निगरानी वाली बात ना थी, लेकिन ब्लैक ज़ीरो के बात करने पर उसके जहन में फ़ौरन ही ये स्कीम बन गई कि वो खुद को सामने ले आए ताकि अगर वाकई कोई तंजीम उनके खिलाफ काम कर रही हो तो कम से कम उसका क्लियो तो मिलेगा ही। चनाचे उसने फैसला कर लिया था कि वो मेकअप साफ करके अपनी कार में फ्लैट पर जाएगा। इस कार में जिसके बम्पर के नीचे से बरामद होने वाले स्पेशल इंडिकेटर के बाद उसने उसे इस्तेमाल ना किया था और दानिश मंजिल के गैराज में बंद कर दिया था। थोड़ी देर बाद उसकी कार दानिश मंजिल से निकलकर अपने फ्लैट की तरफ बढ़ने लगी। इमरान की नज़रें बैक मिरर पर जमी हुई थी, वो चेक करना चाहता था कि कहीं दानिश मंजिल की निगरानी तो नहीं हो रही। क्योंकि बहरहाल अब ये बात तो सामने आ चुकी थी कि दानिश मंजिल के खिलाफ कोई पार्टी काम कर रही है जिसने पहले अंदर चेकिंग मशीन पहुंचाई, अब उसके सेविड निज़ाम को चेक करा रही है।
لیکن فلیٹ تک پہنچ جانے کے باوجود اسے کوئی مشکوک کار نظر نہ آئی۔ اس نے کار فلیٹ کے نیچے بنے ہوئے گیراج میں بند کی اور پھر وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ دروازے کو تالا لگا ہوا تھا، اس کا مطلب تھا کہ سلیمان کہیں گیا ہوا ہے۔ دروازے کو تالا لگا ہوا تھا۔ عمران نے مخصوص رہنے میں سے چابی نکالی اور پھر تالا کھول کر وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا اس کی ناک سے کوئی غبارہ سا ٹکرایا۔ عمران کا ہاتھ تیزی سے ناک کی طرف بڑھا ہی تھا کہ یک لحظہ اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر جیسے تاریکی آہستہ آہستہ چھٹتی ہے اور اس طرح اس کے ذہن پر موجود تاریکی کی دویز تہ ہلکی پڑنے لگ گئی اور آہستہ آہستہ تاریکی کی جگہ روشنی نے لینی شروع کر دی اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں۔ چند لمحوں تک تو اس کا ذہن حالی حالی سا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کا شعور بیدار ہوتا گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے آپ کو ایک بڑے سے کمرے کے درمیان ستون کے ساتھ بندھے ہوئے کھڑے دیکھا۔ اسے لوہے کی زنجیر کے ساتھ ستون سے جکڑا گیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ بھی ستون کے اوپری طرف کر کے اس کی کلائیوں میں ہتھکڑی ڈال دی گئی تھی۔ اس کے جسم کے گرد زنجیر اس طرح بندھی ہوئی تھی کہ گردن کے نچلے حصے سے لے کر پیروں تک وہ اس طرح جکڑا ہوا تھا جیسے کہ جسم کو معمولی سی حرکت بھی نہ دے سکتا تھا۔ صرف اس کا سر اور گردن حرکت کر سکتی تھی۔ کمرے میں کسی قسم کا کوئی سامان نہ تھا اور نہ ہی وہاں کوئی آدمی تھا۔ اس کے سامنے ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ عمران کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ رینگ گئی۔ چلو اب کسی مخالف کی شکل تو نظر آئے گی، ہاں مہا کا اصرار پھیلا رکھا تھا انہوں نے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے سب سے پہلے اپنی انگلیوں کو حرکت دے کر اپنی کلائیوں میں پڑی ہوئی کلپ ہتھکڑی کھولنے کی کوشش شروع کر دی۔ چند لمحوں کی کوشش کے بعد کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی ہتھکڑی کھل گئی۔ عمران نے ہتھکڑی نیچے نہ گرنے دی اور اسے ایک ہاتھ سے پکڑ لیا، کیونکہ اگر ہتھکڑی نیچے گر جاتی تو پھر سامنے سے نہ صحیح مگر سائڈ سے بہرحال نظر آ جاتی۔ گو اس کی کلائیاں تو آزاد ہو چکی تھی لیکن پورے بازو زنجیر سے آزاد نہ ہو سکتے تھے کیونکہ بازوؤں کے گرد بھی زنجیریں موجود تھیں۔ اس نے اب منہ اونچا کر کے سر سے اوپر ستون کے ساتھ بندھی ہوئی زنجیر کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے نیچے اپنے قدموں میں پڑی ہوئی زنجیر کو دیکھا۔ اس کے ساتھ اس کے لبوں پر مسکراہٹ رینگنے لگی کیونکہ اب اسے زنجیر کے بندھے ہونے کا پورا سسٹم معلوم ہو گیا تھا۔ اس نے چیک کر لیا تھا کہ پہلے نیچے ستون کے گرد زنجیر لگا کر اسے آپس میں منسلک کر دیا گیا تھا اور یہ رابطہ یقیناً ایک کڑے کے ذریعے ہی ہو سکتا تھا، اور پھر زنجیر کو اس کے جسم کے گرد لپیٹ کر اوپر لے جا کر ایک بار پھر ستون کے گرد لگا کر اس کے سرے پر موجود کڑے کو زنجیر کی کڑی میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس طرح زنجیر بالکل ٹائٹ ہو گئی تھی اور اس کا بندھا ہوا جسم معمولی سی حرکت بھی نہ کر سکتا تھا، لیکن عمران جانتا تھا کہ اس سارے سسٹم میں سب سے کمزور پوائنٹ وہی کڑا ہوتا ہے جو زنجیر کی کڑی میں ڈالا جاتا ہے۔ اگر اس پر پورا دباؤ پڑ جائے تو وہ کھل بھی سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے اس پر دباؤ ڈالنے کا آغاز کر دیا۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنے جسم کو نیچے کی طرف سمیٹا۔ پہل تو وہ کامیاب نہ ہوا، لیکن بار بار اور مسلسل کوشش کرنے سے اس کے سر کے اوپر جا کر ستون کے گرد گھومی ہوئی زنجیر تھوڑی سی نیچے کھسک آئی اور عمران سیدھا ہو گیا۔ زنجیر کے نیچے ہونے سے اس زنجیر کی سختی ختم ہو گئی، اب وہ ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ اب عمران نے اپنے جسم کو آگے کی طرف زور ڈال کر دبانے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ مسلسل کوشش کرتا رہا، سانس روک کر وہ جسم کو سمیٹتا اور پھر یکلخت سانس چھوڑ کر جسم کو پوری قوت سے پھلا کر آگے کی طرف دباؤ ڈالتا۔ اس کا جسم مسلسل زور لگانے سے پسینے میں شرابور ہو گیا، لیکن اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اب زنجیر ہاسی ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ 2-4 بار مزید کوشش کرنے کے بعد جب اسے ہلکی سی کھٹک کی آواز اپنے سر کے اوپر سنائی دی تو اس کے لبوں پر بے اختیار آسودہ سی مسکراہٹ تیر گئی، کیونکہ وہ اس آواز کا مطلب اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اوپر موجود کنڈا دباؤ پڑنے کی وجہ سے آدھے سے زیادہ کھل چکا ہے اور اب باقی کھل جانا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ صرف ایک زوردار جھٹکے کی ضرورت تھی اور اس کے بعد ساری زنجیر کڑکڑاتی ہوئی نیچے فرش پر آ گرتی۔ زنجیر میں بھی یہی خاصیت تھی، جبکہ رسی کے بل اتنی آسانی سے نہ کھلتے تھے۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر آخری جھٹکا دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ زنجیر کی گرفت سے آزاد ہو سکے کہ اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور عمران چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے اس نے کھلے دروازے سے 3 آدمی کو اندر آتے ہوئے دیکھا۔ ایک آگے تھا جبکہ 2 اس کے عقب میں تھے۔ ان تینوں کا انداز جارحانہ تھا، گو وہ تینوں ہی مقامی تھے، لیکن عمران دور سے ہی پہچان گیا تھا کہ ان تینوں کے چہروں پر میک اپ ہے۔ آگے والا خالی ہاتھ تھا جبکہ عقب میں موجود دونوں آدمیوں کے ہاتھوں میں مشین گنیں پکڑی ہوئی تھیں۔ تو یہ ہے علی عمران، پاکستان سیکرٹ سروس کا وہ مشہور زمانہ سیکرٹ ایجنٹ جس کا نام پوری دنیا میں دہشت بنا ہوا ہے۔
سب سے آگے والے نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بڑے غور سے عمران کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی آواز سنتے ہی عمران کے ذہن میں ایک جھناکا سا ہوا اور دوسرے لمحے وہ پہچان گیا کہ یہ بولنے والا سردار احمد جان ہے، وہی سردار احمد جان جو اپنے باپ کی بیماری کی کال ملنے پر اچانک آزاد علاقے واپس چلا گیا تھا اور جو عمران سے مدد حاصل کرنے آیا تھا۔ گو وہ اپنے طور پر آواز بدل کر بات کر رہا تھا، لیکن ظاہر ہے عمران جیسے شخص کے سامنے اس کی ہر کوشش بے سود تھی۔ یس باس، یہی علی عمران ہے، پیچھے آنے والوں میں سے ایک نے کہا۔ اس کے بولنے پر عمران سمجھ گیا کہ یہ آدمی روسیاہی ہے۔ گو اس نے مقامی لہجے میں انگریزی بولنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنا مصنوعی لہجہ پوری طرح نہ بدل سکا تھا۔ کمال ہے، میں نے تو سنا تھا کہ پہاڑوں پر رہنے والوں کی قوت حافظہ بے حد تیز ہوتی ہے، لیکن تم تو اتنی جلدی سب کچھ بھول گئے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ سب سے آگے والے نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں آخر اس طرح اپنے آپ کو چھپانے کی کیا ضرورت تھی سردار احمد جان؟ تم ایک طاقتور اور باعزت قبیلے کے سردار ہو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور وہ آدمی بے اختیار اچھل پڑا۔ او تو تم مجھے سردار احمد جان سمجھ رہے ہو؟ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اگر تم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے تو ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ سردار سکندر جان کو حکومت پاکستان کی طرف سے باقاعدہ سردار نامزد کیا جائے گا، ورنہ اب تک تو حکومت یہی سوچ رہی تھی کہ تم فعال اور پاکستان نواز آدمی ہو، اس لیے سردار سکندر جان کی بجائے تمہیں ہی سردار نامزد کر دیا جائے، لیکن بہرحال تمہاری مرضی۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم کسے سردار بناتے ہو اور کسے نہیں، اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں، اور نہ ہی میں سردار احمد جان ہوں اور نہ مجھے بننے کی ضرورت ہے، سمجھے؟ میں نے تمہیں اغوا کر کے یہاں اس لیے بلوایا ہے کہ تم مجھے سیکرٹ سروس کے ممبران اور سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں پوری تفصیل بتا سکو۔ بولو، کیا تم ویسے ہی بتا دو گے یا تم پر باقاعدہ تشدد کیا جائے؟ سامنے والے نے غراتے ہوئے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، اور عمران کہا مار کر ہنس پڑا۔ بہت خوب، مجھے اندازہ نہ تھا کہ روسیاہی حکام اب اس قدر لاپرواہ ہو چکے ہیں کہ انہوں نے تم جیسے احمق کو پاکستان بھجوا دیا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ پاکستان سیکرٹ سروس اور اس کا ہیڈ کوارٹر تمہیں کسی حلوائی کی دکان پر پڑا مل جائے گا؟ تم جاؤ اور جا کر اپنے قبیلے کی سرداری کرو، عمران نے انتہائی طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ واقعی ڈھیٹ آدمی ہے، جاؤ اور تیزاب والی پچکاری لے آؤ، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کتنی دیر خاموش رہتا ہے۔ سامنے والے نے مڑ کر اپنے پیچھے کھڑے دونوں ساتھیوں میں سے ایک سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، اس آدمی نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ تیزاب کی پچکاری اور ویری بیڈ میں سمجھا تھا کہ تم جسمانی تشدد کرو گے۔ عمران کے چہرے پر یکلخت انتہائی خوف کے تاثرات ابھر آئے اور اس کے ساتھ ہی سامنے والے کے فاتحانہ کہکہے سے کمرہ گونج اٹھا۔ ارے اس قدر بزدل ہو، کمال ہے، یہ ضروری تو نہیں تھا کہ میں پہلے… ارے باپ رے، آنکھوں پر تیزاب کی پچکاری، او مائی گاڈ! عمران واقعی انتہائی حد تک خوفزدہ نظر آنے لگ گیا تھا۔ تو پھر پچکاری آنے سے پہلے سب کچھ بتا دو، میرا وعدہ ہے کہ تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ سامنے والے نے اسی طرح فاتحانہ انداز میں کہا۔ میں سب کچھ بتا سکتا ہوں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ پہلے تم اپنا پورا تفصیلی تعارف کراؤ اور یہ بھی بتا دو کہ تم سیکرٹ سروس کے ممبران اور ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کیوں جاننا چاہتے ہو۔ عمران اسی طرح سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ وعدہ کرتے ہو؟ سامنے والے نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں وعدہ، عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تو سنو، میرا تعلق روسیا کی ایک خفیہ ایجنسی ایس وی سے ہے جو KGB کے چیف کے تحت ہی کام کرتی ہے۔ میرا نمبر SV3 ہے اور یہ میرے ساتھی بھی اسی ایجنسی سے متعلق ہیں۔ ہماری ایجنسی کے ذمے پاکستان سیکرٹ سروس کے ممبران اور سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کرنے کا کام لگایا گیا ہے تاکہ ہم یہ معلومات حکام تک پہنچا سکیں۔ SV3 نے کہا۔ روسیاہی حکام ان معلومات کا اچار ڈالیں گے یا مربع؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ SV3 نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ صرف اتنا بتا دو SV3 صاحب کہ اصل سردار احمد جان کدھر ہے، اور تمہیں کیا ضرورت تھی پہلے سردار احمد جان بن کر پاکستان آنے کی اور سیکرٹ سروس کو آزاد علاقے میں لے جانے پر آمادہ کرنے کی؟ بحیثیت ایسی ایجنٹ بھی تم یہاں کام کر سکتے تھے جیسے اب کر رہے ہو۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ KGB کی پلاننگ تھی اور یہ پلاننگ ایک آدمی M نے کی تھی۔ اس پلاننگ کے تحت کام واقعی تیزی سے کامیابی کی طرف بڑھنے لگا۔ تمہارے ایک ایجنٹ کیپٹن شیل کو ٹریس کر لیا گیا۔ دوسری طرف سردار احمد جان کی طرف سے بھی ایک خصوصی حد تمہارے فلیٹ تک پہنچا دیا گیا۔ کیپٹن شیل نے وہ کارڈ اپنے ساتھی صفدر کو دے دیا۔ اس طرح صفدر بھی سامنے آ گیا اور پھر ایک ایک کر کے دوسرے ساتھی بھی سامنے آتے گئے۔ ان سب کے فلیٹس میں خصوصی ڈکٹا فونز نصب کر دیے گئے
تمہارے ذریعے ہیڈ کوارٹر بھی سامنے آ گیا، لیکن تمہاری باتوں سے یہ اندازہ ہو گیا کہ تم بحیثیت سیکرٹ سروس چیف ٹیم کو آزاد علاقے میں نہیں بھیجنا چاہتے۔ چنانچہ میں نے چیف سے بات کی اور ریم کو واپس بلا لیا گیا اور مجھے آزاد کر دیا گیا، میں جو کہ بحیثیت سردار احمد جان تمہارے سامنے تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ تم نے میری کوٹھی میں خصوصی ڈکٹا فون نصب کرانے کی ہدایات دی ہیں، اس لیے میں ایک فرضی کال اپنے نام کروا کر بظاہر واپس چلا گیا، لیکن واپسی پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ سیکرٹ سروس اچانک اپنے فلیٹ سے غائب ہو چکی ہے، جس پر میں نے براہ راست ایکشن کی پلاننگ کی۔ اس کے نتیجے میں تم یہاں میرے سامنے بے بس کھڑے ہو۔ SC3 نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس نے تو یہ سب کچھ اس نظریے کے تحت بتا دیا کہ عمران جس انداز میں بے بس کھڑا ہے اس کی یہاں سے رہائی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اب اسے یہ تو معلوم نہ تھا کہ عمران ان کی آمد سے پہلے ہی اپنا کام دکھا چکا ہے۔ وہ اصل سردار احمد جان کہاں ہے؟ عمران نے کہا، وہ وہیں ہوگا، اپنے گھر اپنے باپ کی تیمارداری کر رہا ہوگا۔ SC3 نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیا اسے ان سب باتوں کا علم نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے اس کی یہاں پاکیزہ والی کوٹھی استعمال کی، اس کے خاص آدمی نے یہاں تمہیں ڈیل کیا، اسے کیسے علم نہیں ہوگا؟ عمران نے اس بار حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہ روز سے آتا جاتا رہتا ہے اور اتفاق سے میرا گہرا دوست ہے، لیکن اسے میرے متعلق یہ علم نہیں کہ میں کیا ہوں۔ باقی رہی یہاں کوٹھی اور اس کے آدمیوں والی بات، تو کیا تم SC کو اپنی طرح احمق سمجھتے ہو کہ وہ اس طرح پلاننگ کرے گی؟ اس کی آدمیوں کی لاشیں تو کہیں گٹر میں گل سڑ چکی ہوں گی، یہاں سب ہمارے اپنے آدمی ہیں۔ بہرحال اب میں نے تمہاری شرط پوری کر دی ہے، اس لیے اب تم وعدہ کے مطابق مجھے تفصیلات بتاؤ، لیکن ایک بات سوچ لو کہ تم نے اگر جھوٹ بولا تو تمہارا حشر عبرت ناک ہوگا۔ SC3 نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، بالکل بتا دوں گا، تم فکر نہ کرو، لیکن پہلے ایک سائیڈ مکمل ہو جائے۔ تم نے بتایا نہیں کہ ان معلومات کا روسیہ اچار ڈالے گی یا مربع، آخر وہ ان معلومات کا کرے گی کیا؟ عمران نے کہا، مجھے نہیں معلوم، کوئی نہ کوئی مقصد تو بہرحال ہوگا ہی۔ SC3 نے منہ بناتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے بھی مجبور کر رہے ہو کہ میں بھی کچھ نہ بتاؤں؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ SC3 نے چونکتے ہوئے پوچھا، مسٹر سیاف، تم اب ذہنی طور پر ایک معصوم بچے ہو، تمہیں تو ابھی اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کر ٹیاؤں ٹیاؤں کرنا چاہیے۔ تم کہاں سیکرٹ سروس کے چکر میں یہاں پھنسے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ مجھے بھی یہ معلوم نہیں کہ تم لوگ کیوں یہ ساری بھاگ دوڑ کر رہے ہو؟ عمران نے انتہائی طنزیہ لہجے میں کہا، اور SC3 کی آنکھیں عمران کی بات سن کر حیرت سے کانوں تک پھیلتی چلی گئیں۔ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے اس کے دونوں آدمی بھی عمران کی بات پر بے حد حیران نظر آ رہے تھے۔ دوسرا ساتھی تیزاب کی پچکاری لے کر نہ جانے کب واپس آ کر SC3 کے حکم میں کھڑا ہو چکا تھا۔ او تم یہ سب کچھ کیسے جانتے ہو؟ تم میرا اصل نام کیسے جانتے ہو؟ SC3 کی حالت واقعی دیکھنے والی تھی اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے معلوم ہے کہ KGB کے اس خصوصی شعبے جس کا کام پاکیزہ ایران اور شوگران کے گرد موجود آزاد قبائلی علاقوں میں جاسوسی کرنا ہے کا کوڈ نام SC ہے، اور جو سیکشن خاص طور پر پاکیزہ سے ملحقہ آزاد علاقے کے لیے کام کرتا ہے وہ سیکشن 3 ہے، اور سیکشن 3 کا انچارج مسٹر سیاف صاحب ہے۔ اور سیاف صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ نہ صرف قد و قامت اور چہرے مہرے سے آزاد قبائلی علاقہ کے سردار لگتے ہیں، بلکہ وہ قبائلی لہجہ لب و لہجہ بھی اسی طرح جانتے ہیں جیسے قبائلی رہے ہوں۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب تم پہلے سردار احمد جان بن کر آئے تو میں تمہیں پہچان نہ سکا، لیکن اب چونکہ تم نے اپنے آپ کو SC3 بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ سردار احمد جان کو اس سارے سیٹ اپ کا علم ہی نہیں، تو یہ بات بہرحال صاف ہو گئی کہ تم سیاف ہو، اس لیے اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے اس طرح تفصیل بتا دی جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو۔ اور تم واقعی انتہائی شاطر اور ہوشیار آدمی ہو۔ اب مجھے اس فائل کے مندرجات پر کچھ یقین آنے لگا ہے جس میں تمہارے کارنامے درج تھے۔ SC3 نے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا، اور عمران اس کے اس انداز پر مسکرا دیا۔ میں تو صرف تیزاب کی پچکاری سے ڈرتا ہوں، یہ ریوالور وغیرہ تو مجھے واقعی بچوں والے کھلونے لگتے ہیں۔ بہرحال تم نے بتایا نہیں کہ تم یہ معلومات کیوں حاصل کرنا چاہتے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا، تم جیسے خطرناک آدمی کو کچھ نہیں بتایا جا سکتا، اب تم جلدی سے سب کچھ بتا دو، سیکرٹ سروس کے ممبران کے نام اور ان کے موجودہ پتے، اور سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کے اندر موجود حفاظتی انتظامات کی تفصیلات، ورنہ میں اب تمہارا کوئی لحاظ نہ کروں گا۔ سیاف نے تیز لہجے میں جواب دیا۔